Auz billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to continue the last topic, that is the rise of commercial forestry. And today we are going to discuss its subtopic, that is how did the forest rules affect cultivation. Yesterday we had discussed that many forest laws were enacted in India, and a person namely Bendress was appointed as Inspector General of Forests in India. Besides this, Indian Forest Service was established by an act, namely Indian Forest Act of 1865, and it is first institute, that is scientific forestry, or we can say scientific research institute of imperial forester, that was established, that was set up in Dehradun in 1906, where from the different laws were formed and how the forest would be formulated, how the policies or the programs of the forest will be formulated. And today we are going to see what does these laws and how these laws affect the cultivation and other people of that very communities which were only dependent on these foresters. First, we will see how did foresters rules affect cultivation. There was one of the man cultivation practice, that is the civilian agriculture, or we can say shifting cultivation. It was one of the traditional agricultural practice which was being started, or which were being the major practice by these European colonialism. And this traditional practice was also important in many parts of Asia, Africa, South America. It has different local names like Lading in Southeast, Malpa in Central America, Chetamine or Tevi in Africa, Chenna in Sri Lanka. In India, it was named as Raya, Panda, Bavar, Navad, Jum, Puddu, Kandad, and Kumari. These were some local names of this shifting agriculture, or we can say civilian agriculture, shifting cultivation. These were the local names which were being called in India too. In shifting, what are the practices and what were the points, what were the steps which were being taken in this shifting agriculture? In shifting cultivation, many parts of the forests were cut down, यानी जंगलात का कटाव किया जाता था बहुत सारे एरियाज़ का, और फिर क्या किया जाता था, उनको बर्न किया जाता था, यानी इनको जलाया जाता था रोटेशन में। फिर उन जो वहाँ पे जो ऐश जमा होती थी, तो उस ऐश में सीड्स लगाए जाते थे, और फिर फर्स्ट मानसून जब इसमें रेन हो जाती थी, तो फिर उसके बाद क्या होता था, इस मानसून यानी जून जुलाई में इसका जो है हम कहेंगे कि इसमें जो है सीड्स लगाए जाते थे। फिर ये कब हार्वेस्ट किया जाता था, अक्टूबर नवंबर में। तो ऐसे जो प्लॉट्स है इनको कुछ साल के लिए कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर ये फॉरेस्ट लैंड होती थी, उनको फिर क्लियर किया जाता था, फिर कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। फिर 12-15 साल के लिए ऐसे छोड़ दिया जाता था, यानी जिसको हम कहते हैं फैलो लैंड, जिसका इस्तेमाल नहीं होता था। तो इस तरह से जो है फॉरेस्ट जो है फिर इसका जो है। तो दूसरी बात जो इसके साथ साथ है कि मिक्सचर ऑफ क्रॉप्स जो है इसमें इन प्लॉट्स में कल्टिवेट किया जाता था। अगर इंडिया अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर मिलेट्स है, या और भी हम कहेंगे इधर लैटिन अमेरिका की बात करें तो फिर मेज़ एंड बीन्स की बात होती है। तो ये चीज़ें जो है फसलें हैं इनमें उगाई जाती थी। तो यूरोपियन फॉरेस्टर जो है उनने इस प्रैक्टिस को जो देखा है कि पहले जंगलों का हम सफाया करेंगे, फिर उस ज़मीन को हम क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यूरोपियन जो फॉरेस्टर्स थे उनने इस पॉलिसी को दिया, उन्होंने कहा कि ये जो पॉलिसी है जंगलात के लिए ये बिल्कुल हार्मफुल है। इससे कल्टिवेशन जो हम कर रहे हैं, इससे जो है जो मतलब जो लकड़ी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो फॉरेस्ट ट्रीज हम इस्तेमाल करते हैं फॉर द स्लीपर्स ऑफ दिस रेलवे ट्रैक, तो फिर उसके लिए हमारे पास जो लकड़ी है वो लकड़ी हासिल नहीं होगी, क्योंकि हम फॉरेस्ट का कटाव करते हैं, फिर उसको बर्न करते हैं। उस बर्न में हम उस एशेस में हम क्या लगाते थे, सीड्स लगाते थे, फिर वहाँ पे हम कल्टीवेशन करते थे। तो इस तरह से जो हमें स्लीपर्स के लिए जो हार्ड वुड
کی ضرورت ہوتی تھی وہ شاید ہمیں نہیں ملے گی. تو اس طرح سے جو ہماری پالیسی تھی وہ پالیسی تھوڑی بہت ہارمفل ہے, اس پہ تھوڑا اثر انداز ہوتا تھا. تو پھر انہوں نے کیا کہا, تو انہوں نے شفٹنگ کلٹیویشن جو انہوں نے بنائی تھی, تو انہوں نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کے لیے تھوڑا کیلکولیٹ جو ہے, یہ صرف اس کے لیے میڈ اٹ ہارڈر فار دا گورنمنٹ ٹو کیلکولیٹ ٹیکسیز. تو انہوں نے اس شفٹنگ ایگریکلچر کے طور اس کو بین کیا گورنمنٹ نے. تو اس طرح سے جو کمیونٹیز تھی جو وہاں پہ جو ان فارسٹ میں رہتی تھی, جن کا گھر ان کے اندر تھے, تو ہومس ان دا فارسٹ سے, تو ان کو وہاں سے ڈسپلیس کیا گیا, ان کو وہاں سے نکالا گیا. تو اس طرح سے ان کی جو روزگار کا موقع تھا, جو وہاں پہ وہ روزگار حاصل کرتے تھے آکوپیشن یا اور, تو اس کو ریسٹرکٹ کیا گیا. تو جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ نے اس کے خلاف یعنی کہ اس کے خلاف بغاوت شروع کر دی, جس کو ہم کہتے ہیں ریبیلینس. ایک اور پریکٹس بھی ہوتی تھی جو جنگلوں میں کی جاتی تھی, ان فارسٹس میں کی جاتی تھی, دیٹ از ہنٹنگ. تو اب جو ہے who could hunt after these forest rules were established, after this forest service was established. تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ کون مثال کے طور پر یہاں پہ ہنٹ کر سکتا ہے, یعنی کہ ہنٹنگ پروسیس جو ہے اس کو. تو ہنٹنگ پروسیس جب نئے قانون بنائے گئے, جنگل کے نئے قانون بنائے گئے, تو اس طرح سے اس نے بہت سارے اثرات لوگوں پہ ڈالے. تو اس طرح سے ایک اثرات یہ بھی تھا کہ لوگوں کو اب جو ہے یہ جو ہنٹنگ کا پروسیس تھا اس کو بھی ان نے روکا ہے. تو اس طرح سے کسٹمری پریکٹس تھی, یہ پہلے سے رواج تھا وہاں پہ کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ یہ ہنٹنگ پروسیس کرتے تھے. تو اس طرح سے جو فارسٹ لاز ہے, تو اس نے بہت سارے لوگوں کو ان قانونوں سے دور رکھا. تو انڈیا میں جو ہنٹنگ آف ٹائیگرز یا ادر اینیملز تھے, یہ تو یہاں کا کلچر تھا. تو کیونکہ مغلز بھی اس مغلز کی پینٹنگ سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہنٹنگ یہاں پہ جو تھی یہ بالکل شکار کرنا جس کو ہم کہتے ہیں, شکار کرنا جو تھا یہاں کا پیشن تھا. تو اس طرح سے کولونیل رول میں اس پیشن کو جو مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اس ہنٹنگ کو یا شکار کرنے کو اس پہ بین لگائی گئی, کیونکہ بہت سارے اینیملز جن کا شکار کیا جاتا تھا وہ تقریباً آلموسٹ ایکسٹنکٹ ہونے جا رہے تھے, ختم ہونے جا رہے تھے. تو اس طرح سے برٹشرز جو تھے انہوں نے لارج اینیمل جو بھی ہے, چاہے وائلڈ اینیملز ہے, پرومیٹیو اینڈ سویج سوسائٹی جو بھی ہوگا, تو اس طرح سے جو ہے تو اس مثلا اگر آپ دیکھیں گے تو ان کلنگ آف اینیملز سے کیا ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اب جو سوسائٹی جو ہے تو یا شاید ہمیں ان اینیملز سے پھر ہاتھ دھونا پڑے. تو انہوں نے اس کے لیے جو ہے پہلے یہاں پہ کیا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائیگرز, والوز یا ادر اینیمل جو بھی تھے گراؤنڈ پہ, تو وہ چونکہ کلٹیویٹرز کے لیے تھریٹ تھے, تو انہوں نے ان کے لیے اب لوگوں کو مطلب ریوارڈ دینا, اگر کوئی ان جانوروں کو ختم کرے گا تو ہم ان کو لیے ریوارڈ دے دیں گے. تو اس طرح سے کیا تھا کہ ایک تھریٹ ہوا جا کلٹیویٹرز کا. تو دیکھا گیا ہے 80,000 ٹائیگرز, 1,50,000 لیپارڈز, 2 lakh walrus were killed for reward in the period of just 50 years in India for the cultivation of these crops in these areas. اس طرح سے جو ٹائیگر تھا تو ان کی جو ہے مثال کو اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ جو ریوارڈ تھا وہ ٹائیگر کلنگ کے لیے تھا. تو مہاراجا آپ جو تھا کہاں کا, سرجوگا کا, تو اس نے اکیلے ہی 1157 ٹائیگرز کو مارا تھا, 2000 لیپارڈز کو مارا تھا 1957 میں. تو اس طرح سے پھر جارج یلی جو تھا تو اس نے 400 ٹائیگرز کو مارا تھا. تو انشیلی سرٹن ایریا جو فارسٹ وہ ریزرو فار ہنٹنگ. تو اب جو ہے مچ لیٹر جو انوائرمنٹلسٹ تھے یا کنزرویٹر ہیں, تو انہوں نے کیا انہوں نے کہا دیز اینیملز نیڈ ٹو بی پروٹیکٹڈ اینڈ ناٹ بی کلڈ, کیونکہ یہ جو ہے جنگلات کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایک اور ٹرینڈ جہاں پہ شروع ہوا جس کا نام تھا نیو ٹریڈس اینڈ امپلائمنٹ, نیو ٹریڈس اینڈ امپلائمنٹس اینڈ نیو سروسز. تو اس سے جو ہے ایک نئی سسٹم کے, چونکہ جو لوگ پہلے اس جنگلات کے ساتھ وابستہ تھے وہ مختلف طریقوں کے روزگار حاصل کرتے تھے ان جنگلوں میں. تو اس طرح سے جو تھا ان کے جو مطلب طور طریقے ہیں وہ تھوڑے چینج ہونے لگے. یہاں پہ جو ہے بہت سارے لوگوں نے, چونکہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول آ گئے, فارسٹ یہ جو ہمارا جنگلات ہے یہ جو بالکل فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں آ گئے, تو لوگ جو یہاں پہ رہ رہے تھے جو بینیفٹس حاصل کر رہے تھے ان فارسٹوں سے, ان پہ تھوڑی بہت جو ہے بہت کچھ ہم کہیں گے کہ تھوڑی بہت ریسٹرکٹ کیا گیا ہے ان کو. تو اس سے جو ہے ٹریڈز جو ہے وہاں پہ تو ٹریڈز جو ہے جگہ لے لی. تو ہم یہاں پہ بات کریں گے اب صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ آل اوور ورلڈ میں. تو یہاں پہ ہم بات کریں گے ایک گروپ کی جس کا نام ہے جو برازیلین تھا. تو برازیل میں ایک گروپ تھا جس کا نام تھا مندرکو. تو مندرکو کا جو گروپ تھا انہوں نے یہ جو ہے یہ مڈل 19th سینچری میں کیا تھا کہ ربر پہ جو ہے ربر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہی گئی. تو یہ لوگ جو ہے یہ ربر کے بزنس کرتے تھے. تو اب یہ پہلے تو یہ ان کو کلٹیویٹ کرتے تھے, لیکن اب
یہ مطلب بزنس مین ہو گئے، یہ اب یہ ٹریڈرز بن گئے. اسی طرح سے ہندوستان میں جو ہے فارسٹ پروڈکٹس جو ہے یہ ٹریڈ کرنا، جو ان کی تجارت کرنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانی بات ہے. کیونکہ یہ پرانے طریقے سے مطلب پرانے زمانے سے چلتا آ رہا تھا، یعنی مڈل پیریڈ سے چلتا آ رہا تھا. یہاں پہ جو آدیواسی کمیونٹیز تھے وہ پہلے ٹریڈنگ کرتے تھے ایلیفینٹس کی، اسی طرح سے پھر ہائیڈز، ہارنز، یعنی کہ ان کے چمڑے، ان کی جو ہے وہ یہ کرتے تھے، بزنس کرتے تھے. اس کے بعد بمبو اسپیشیز، فائبرز، گراسز، گمز، ان کے جو ہے نومیڈک جو ہے کمیونٹیز ہے وہ بھی، یعنی جن کو بنجارز کہتے ہیں، تو وہ بھی اس کی جو ہے بزنس کرتے تھے. لیکن جب برٹش والے آ گئے یہاں پہ تو ٹریڈ جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ان کو کس ریگولیٹ کر لیا، گورنمنٹ نے اس کو ریگولیٹ کر لیا. تو اس طرح سے گورنمنٹ کے سارے کنٹرول میں آ گئے. تو برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا کہ مینی یورپین ٹریڈنگ فرمز جو تھے ان کے کنٹرول میں یہ سول رائٹ دے دیا کہ وہ جنگلوں میں جو بھی پروڈکٹس نکلتے ہیں وہ اس کے مالک بن گئے ہیں. تو انہی کو یہ حق ہے کہ وہ کیسے اس کا استعمال کریں گے اور کس طریقے سے، کون قانون کس طریقے سے. تو اس طرح سے جو ہندوستان کے لوگ تھے ان کو جو مطلب چاہے وہ گریزنگ کی بات ہو، چاہے وہ ہنٹنگ کی بات ہو، تو ان کو ریسٹرکٹ کیا گیا. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے چاہے وہ کوئی کمیونٹی لو، جس کی وجہ سے بہت ساری کمیونٹیز جو ہے ان پہ اثر انداز ہو گئے، خاص کر نومیڈک کی، جن کی کمیونٹیز کوروا ہے، کرچا ہے، یرکلا ہے. تو یہ خاص کر ہم مدراس کی بات کریں تو یہ کہاں کی کمیونٹیز ہے جو بالکل کس کے ساتھ ہے، نومیڈس کے ساتھ. نومیڈس کی کمیونٹیز تھے، ان پہ یہ ان کا جو ہے انہوں نے جو روزی روٹی ان کا تھا ان کو اس قانون کے ساتھ چھینا گیا. پھر اس کے بعد کیا ہوا تو انہوں نے پھر وہاں سے کرمنل ٹرائبل جو تھے، اب انہوں نے ٹرائبلس نے کیا کیا، انہوں نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اب کرمنل ایکٹیویٹیز کے، یعنی کہ قانون کے خلاف جانے کے لیے تیار ہوئے. اور وہاں سے جو فورسل ورکر انسٹیڈ آف ان فیکٹریز میں جو ہے تو ان کے خلاف کیا کیا گیا، ان کو اس طریقے سے روزگار سے دور کیا گیا. پھر ان کو ہی کیا کیا گیا، ان کو نئے موقع پرووائڈ کیا گیا کہ فیکٹریز میں آپ کام کریں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے. تو اس طرح سے جو ہے ان کی جو مثال کے طور پر جو ڈیلی ریٹڈ روپیز تھے، جو مطلب دن میں جو وہ کماتے تھے، وہ حالانکہ بہت کم تھا، لیکن ان کو انہی پلانٹیشن فیکٹریز میں ایز اے ملازم لگایا گیا. تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کو اتنا وہاں پہ ستایا گیا، اتنا وہاں پہ ستایا گیا کہ ان کو پھر گھر جانے کا جو ہے وہ راستہ نہیں معلوم ہوتا تھا. ان کو مطلب اتنے پیسے کم دیے تھے، ان کی حالت اتنی خراب ہو چکی تھی، اب وہ گھر جانے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ہم گھر جا پائیں گے یا نہیں گے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ وہ اپنے ہوم سے، وہ اپنے گھر سے، وہ اپنے ٹریڈ سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یہ تو تھی ہمیں دا رائز آف کمرشل ٹریڈ. اور اس کا سیکنڈ پارٹ جو آج ہم نے پڑھا کہ ہاؤ دا فارسٹ رول افیکٹس دا کلٹیویشن آف دس کلٹیویشن.